अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल इनाम लेक्चर नंबर 11 आयत नंबर 111 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। वलौ अन्नना, और अगर हम नज़्ज़लना उतारते इलैहिमुल मलाइका, उनकी तरफ फरिश्ते, वकल्लमहुमुल मौता, और उनसे बातें करते मुर्दे, वहशरना अलैहिम, और हम जमा कर देते उन पर हर शय, कुल्ल शैइन, हर शय, क़ुबुलन, सामने, मा कानू, ना वो थे, लियुमिनु, ईमान लाते, इल्ला, सिवाय, अन यशा अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सरहुम, इनमें से अक्सर, यजहलून, नादान है और जाहिल है। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करना शुरू कर देते और हम तमाम जो चीजें जमा है उनको उनकी आंखों के सामने ला खड़ा करते, वो तब भी हरगिज ईमान न लाते। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो ये और बात है, लेकिन इनमें ज्यादा लोग नादान हैं और जाहिल हैं। वकदालिका, और इसी तरीके से जालना, हमने बना दिया, लिकुल्ली नबीशिन, हर नबी के लिए, अदुव्वन, दुश्मन, शयातीनुल इंसी वल जिन्नी, शैतानों में से भी और इंसानों में से भी, जिन्नों में से भी, यूही, वो डालते हैं, बाज़ुम, इनके बास में से, इला बाज़िन, बास की तरफ, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौली, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौली, बसबसे वाली, चिकनी चुपड़ी बातें, ज़ुख़्रुफ़ल क़ौली, बसबसे वाली बातें, गुरूरा, उनको बहकाने के लिए, वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, वलौ शाअ रब्बुका, और अगर चाहता आपका रब, मा फ़अलूहु, बना करते, फ़ज़रहुम, बस छोड़ दे इन्हें, वमा यफ्तरून, क्योंकि वो झूठ बांध रहे हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के बहुत से दुश्मन पैदा किए थे, कुछ आदमी, कुछ जिन, जिसमें से वो एक दूसरे के बातों के जरिए से, कुछ बातों के जरिए से, चुपड़ी हुई बातों के जरिए से कानों में वसवसे डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाल दें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम न कर सकते थे। तो इन लोगों ने जो कुछ ये वमा कानू यफ्तरून, अल्लाह ने कहा इनको छोड़ दे इन्हीं की बातों पे जिस पे वो झूठ बांध रहे हैं। वलितस्ग़ा, ताकि माइल हो जाए, इलैहि, इसकी तरफ, अफ़इदतुल लदीना, अफ़इदतुद दिल, अल्लदीना, उन लोगों के, ला युमिनून बिल आखिरा, जो ईमान नहीं लाते आखिरत पर, वलियरज़ूहु, ताकि वो इसको पसंद कर ले, वलियक़्तरिफू, ताकि वो करते रहें, मा हुम, जो कि वो, मुक़्तरिफून, बुरे काम किया करते थे। और अल्लाह ताला चाहता है ताकि इनके दिल माइल हो जाएं, इनके क़ुलूब माइल हो जाएं, जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, ताकि उसको पसंद कर लिया जाए, ताकि वो लोग वो काम करते रहें जिन कामों के लिए उनको मुकर्रर किया गया है। वमा हुम मुख्तलिफून, और वो बुरे काम किया करते थे। मुशरिकीन और कफारे मक्का जो थे, महज जिद और अनाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ किस्म के फरमाइशी मोजज़ात तलब किया करते थे। जैसे कि वो कहते थे कि जो नबी हैं वो तो या तो कोई फरिश्ता होना चाहिए था, अब बशर में से अल्लाह ताला ने पैगंबर को क्यों बना दिया। इसी तरीके से तरह तरह के फरमाइशी मोजज़ात किया करते थे, जैसे कि अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आयत नंबर 111 में, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता, और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते, और वो कहा करते थे कि फरिश्ते डायरेक्ट आके हमसे बातें क्यों नहीं करते, अगर हम फरिश्तों को भेज देते और मुर्दों से भी उनकी बातें करवा देते, वो कहते थे कि हमने अपने मुर्दों से बातें करनी है, हमारे इस प्यारे से, इससे फलाने से हमारी बात करवा दें, अगर हम उनके पास इन तमाम चीजों को भी भेज देते, इसके बावजूद वो लोग ईमान लाने वाले न थे, और इनमें से अक्सर जाहल और नादान है। तो वो इस तरह फरमाइशी मोजज़ात तलब किया करते थे। दरअसल बाज़ मुशरिकीन ईमान लाना तो चाहते ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ तंग करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब करने के लिए इस तरह की बातें किया करते थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके पास कोई जवाब ना बन पाए। इसलिए वो ऐसे मोजज़ात और ऐसी निशानियां तलब किया करते जिनका होना इनके नजदीक
मुमकिन ही नहीं था। मसलन कभी कहते हैं कि मक्का का कोहे सफा जो है उसको सोने का बना दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारे पास फरिश्ते उतर कर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक करें तो हम मान लेंगे। कभी कहते हैं कि हमारे बाप दादा या जो हमारे प्यारे इस दुनिया से पहले कई साल पहले या कई 100 साल पहले भी जा चुके हैं, उन्हें जिंदा कीजिए ताकि वो आए और गवाही दें कि ये शख्स अल्लाह का रसूल है और क्यामत के रोज कि क्यामत कब आनी है, और वो लोग आके ये भी बताएं कि क्यामत कब आनी है और किस रोज वो बर्पा होगी और हशर नशर कब होगा। मीन्स के इस किस्म के खराफात निकालते रहते थे मुंह से। अल्लाह ताला ने इन आयात में उन तमाम लुग़वियात का बता दिया कि आप ये जो लुग़व बातें कर रहे हैं इनका यहाँ पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ईमान लाने वाले न थे और ये ईमान लाने वाले नहीं हैं और हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे और इसलिए इन आयात में हर चीज को खोलकर बयान कर दिया गया कि अगर इनके फरमाइशी मोजज़ात भी इनको दिखा दिए जाएं तब भी ये लोग जिद और अनाद की बिना पर हक को मानने वाले नहीं हैं। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भी भेज देते और मुर्दा भी जिंदा होकर इनके पास आ जाता या इनसे बातें कर लेता तो तब भी ये लोग ईमान लाने वाले न थे। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जहालत पर ईमान रखते हैं, वो जाहिल हैं इसलिए जहालत की बातें करते रहते हैं। अगर इनको बड़े से बड़ा मौजज़ा भी दिखा दिया जाए तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इन मुखालफों के बेजा सवालात से तंगदिल न हो, आप इनके लुग़वियात से तंग ना हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी बातें सुना करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हुआ करता था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयात में तसल्ली भी दी जा रही है कि आप इनके बेजा सवालात और फरमाइशी मोजज़ात से तंग दिल ना हो और ना ही मगमूम हो, ना ही परेशान हो, क्योंकि ये बात आपके जमाना के साथ मखसूस नहीं बल्कि हर नबी के जमाना में इस किस्म के लोग आते रहे हैं जो कि हर नबी को तंग करते रहे और उनके बारे में तरह तरह की बातें करते रहे। और इसलिए यहाँ पे ये बात वाज़ेह की जा रही है कि बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे उनके पास उनको तंग करने के लिए शैतान आते रहे। वकज़ालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नी यूही बअज़ुहुम इला बअज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरा। और इसी तरीके से हमने बहुत से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ऐसे उनके दुश्मन जो थे, शयातीन जो थे वो आते थे और उनसे बेजा सवालात किया करते थे, उनको तंग किया करते थे। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप इन लोगों की वजह से परेशान ना हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन आयात से मालूम होता है कि बातिल हमेशा से हक का दुश्मन रहा है और हक की मुखालफत हमेशा से बातिल परस्तों ने की है। और अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की बातें बनाकर करते हैं, तो आपको इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। शयातीन का काम यही होता है कि वो बेईमानी से काम लें और मुसलमानों के दिल को खराब करें और मुसलमानों के दिल को थोड़ा करें, तरह तरह की बातों से उनको बरगलाएं और उनको तरह तरह की बातों से नुकसान पहुंचाते रहें। तो आपको उनकी बातों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो आपको तंग करेंगे और आपका दिल उससे तंग भी हो जाएगा। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दी जा रही है कि अगर वो आपके बारे में बातें करते हैं या आपको तंग करते हैं, तरह तरह की बातों को फैलाते हैं, तो आपको उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये लोग हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तंग करेंगे और इसी तरीके से आने वाले लोगों को भी ये लोग तंग करेंगे और उनके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो जो लोग दिलों में नफरतें डालने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, तो उन लोगों से अलर्ट किया जा रहा है कि आपको उनसे
تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والا ہے. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليهم الكتاب مفصلا. تو کیا اللہ کے سوا ابتغی میں ڈھونڈوں حکمن کوئی منصف کوئی انصاف کرنے والا وہو وہ الذی جس نے انزل نازل کی الیکم تمہاری طرف الیکم الکتاب تمہاری طرف کتاب اللہ وہ جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کر دیا مفصلا واضح کر کے کھول کے والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آتیناہم الکتاب جنہیں دی گئی کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہو یہ کہ منزل اتاری گئی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ فلا تکونن سو تم نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں سے. تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والوں کو تلاش کروں حالانکہ وہ ایسا ہے اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے مضامین خوب صاف صاف مفصلا الیکم الکتاب مفصلا حالانکہ اس کتاب کے جو احکامات ہیں بالکل کھول کر صاف واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں مفصلا صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک تحفہ ہے. فلا تکونن من الممترین سو آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. وتمت اور پوری ہے کلمت و بات ربک تیرے رب کی صدقاً سچی وعدلا اور انصاف لا مبدل نہیں بدلنے والا لکلماتہ اس کے کلمات وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ اور اگر تم کہا مانتے اکثرا تم میں سے زیادہ لوگ من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ زمین میں وہ تمہیں بھٹکا دیں گے اللہ تعالیٰ کے رستے سے ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون نہیں پیروی کرتے ان میں سے زیادہ لوگ جو کہ گمان کرتے ہیں اور نہیں ہے وہ سوائے کہ وہ اپنے آپ سے بے رہ ربی کی یا قیاس کی باتیں کریں خود سے اندازے لگائیں وانہم الا یخرصون اور وہ لوگ صرف اندازے لگاتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کو کہاں مانے تو وہ آپ کو اللہ کے رستے سے بے رستہ کرنے کی کوشش کریں گے. اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ اگر آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف بلا رہے ہیں آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف آ جائیے ایک الہ کی طرف آ جائیے ایک معبود کی طرف آ جائیے یہ احکامات ہیں آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی. تو یہاں پہ قرآن پاک میں کیا فرمایا جا رہا ہے تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ غلط رستے پہ ہیں آپ دنیا کو انجوائے کیجئے دنیا کی لائف ایک دفعہ ملتی ہے اس کو انجوائے کیجئے اور وہ آپ کو اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. یضلوک وہ تجھے بھٹکا دیں گے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے ان یتبعون اور وہ بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں اور وہ طرح طرح کے گمان سے کام لیتے ہیں اور وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی بڑی حسین ہے خوشگوار ہے بڑی میٹھی ہے بڑی پیاری ہے آپ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے اس کو بڑے ہنسی خوشی سے گزار لیں جتنی عیاشی کرنی ہے جتنی رنگینیوں میں کھونا ہے کھو جائیے اس کے بعد یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے آپ کو اس طریقے سے گھٹ گھٹ کر جینے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ دیکھیے نا کہ جب کوئی مسلمان عورت پردہ کرتی ہے یا مسلمان عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتی ہے دین کہا جاتا ہے اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی نان مسلم پردہ کرنے کی کوشش کرتی ہے یا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آنے کی کوشش کرتی ہے تب ایسا نہیں کہا جاتا تب کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی کوئی اچھا کام کر رہی ہے اس سے زیادہ اچھا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. اس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ یا مسلمان مرد داڑھی رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور اگر کوئی غیر مسلم داڑھی رکھتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے تو بڑا کام کیا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں مینس کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دین سے بھٹکانے والے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کیجئے
تو یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اندازے لگاتے ہیں اور اندازوں کے مطابق، گمان کے مطابق الا یخرسون، اور وہ بالکل ایسے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا، اور آپ لوگ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب ہوا وہ اعلم، خوب جانتا ہے، من یضل، جو بہکتا ہے، عن سبیلہ، اس کے رستے سے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے رستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا وہ اس کے رستے سے گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ دل میں جس کے جو بھی کچھ ہوگا اللہ اس چیز کو اچھے سے خوب جانتا اور پہچانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹنا چاہے، اپنی منمانی کرنا چاہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے اور ہدایت یافتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دونوں کے بارے میں پتا ہے کہ کون کس طریقے سے کام کر رہا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں بھی ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ دنیا کے اندر انسان کو غلط راستے پر ڈالنے والے شیاطین بہت ہیں، جو کہ اپنی چپڑی ہوئی باتوں سے لوگوں کو اس میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور لوگ جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ بھی جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ کے نبیوں کو ہمیشہ دکھ پہنچتا رہا ہے، اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے انسانوں سے واسطہ پڑا ہے، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، دلاسا دیا گیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کی عداوت کا جو سلسلہ ہے، دشمنی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، آپ ان لوگوں کی باتوں کی طرف خیال نہ کیجیے، یہ ان کی باتیں جو ہیں وہ شیطانی ملمہ کاری ہے۔ چنانچہ جب مشرکین قرآنی دلائل کے مقابلے میں لاجواب ہو جاتے ہیں اور اپنے ان معبودوں کی باطلہ معبودیت کا کسی طریقے سے اثبات نہیں کر سکتے، تو مجبوراً بول دیتے کہ اچھا آپ اس طرح سے کیجئے کہ آپ اس میں سے کسی تیسرے نبی کو بلا لیجئے، یا کوئی تیسرا ثالث مقرر کر لیجئے، تب ہم کہیں گے، تب ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ یعنی قرآن کریم اور اس کے ماننے نہ ماننے والوں کے مابین ایک فرق پر پھر دوبارہ سے روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواباً تلقین فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے، کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو درمیان میں ڈالوں کہ وہ آئے، وہ میرے اور آپ کے درمیان میں فیصلہ کرے؟ تو جب وہ لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو ایک تیسرا جو ہے مقرر، ثالث یا پنچایت جیسے کی جاتی ہے کہ تیسرے بندے کو ڈالیں اور وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں پہ سٹارٹ میں جو بات کی، افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو بھی، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا میں کسی ایسے کو منصف ڈھونڈوں، حکمن منصف ڈھونڈوں، جو کہ جس نے تمہاری طرف کتاب کو اتار دیا، وہ بھی واضح کر کے، کھول کھول کے بیان کر دیا ہر چیز کو، حق کو، ہر چیز کو۔ اور اگر آپ لوگ عقل رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ انہی دلائل کو سمجھ لیجئے۔ پھر قرآن کریم کے کمالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے اور کامل کتاب ہے۔ جس طرح دیگر آسمانی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، رد و بدل کر دیا، ویسے قرآن پاک کی کوئی تحریف اور تغیر جو نہیں ہوا اس میں، اور نہ ہی کوئی اس چیز پر قادر ہے کہ اس میں تھوڑا ایک لفظ، ایک آیت یا پھر ایک زبر زیر پیش کا ہی اس میں جو ہے تحریف کر سکے یا اس کو چینج کر سکے۔ اہل ہدایت ہمیشہ کم ہی رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ آپ اگر ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کریں گے، اکثر لوگوں کے کہنے پہ چلو گے اور اکثریت کا کہنا ماننا شروع کرو گے، بے اصول باتوں پر چلنا شروع کر دو گے، تو خدا کی باتیں ہوئی، خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے یقیناً بھٹک جاؤ گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا کہا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بے راہ کر دیں گے۔ اس سے دنیا کے اکثریت کا گمراہ اور اقلیت کا ہدایت یافتہ ہونا معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ جو ہیں اگر اس طرف جا رہے ہیں اور ان کو زیادہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے سکسیسفل ہو رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، ہمیں بھی ان کے پیچھے جانا چاہیے، اور حالانکہ بے شک وہ غلط راستے کو یوز کر رہے ہوں، غلط راستے کو چوز کر رہے ہوں، یوز کر رہے ہوں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ دولت آ رہی ہے، کس طریقے سے آ رہی ہے، بس اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ زیادہ اکثریت جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، اکثریت جو ہے وہ یذلوک، وہ بے راہ ہوتے ہیں،
اور جو اقلیت ہے، جو لوگ ایک اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، جن کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اقلیت ہوتے ہیں، وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ ساری امت کو سبق دیجئے اور بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اہل اسلام کو سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی اس کو ہٹنا چاہیے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، سو تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو۔ سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور کیا ہوا کہ تم نہ کھاؤ، مما اس میں سے ذکر اسم اللہ جس پر نام نہ لیا جائے اللہ تعالیٰ کا، علیہ اس پر، وقد فصل اور واضح کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما حرم جو اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، الا سوائے، مستوررتم جسے تم لاچار ہو جاؤ، الیہ اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ اور بے شک بہت سارے گمراہ لوگ ایسے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم بغیر جانے ہوئے، ان ربک هو اعلم بالمعتدین اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی، اور بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ سٹارٹ میں بات کی جا رہی ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، سو جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس سے آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ احکامات پر ایمان رکھنے والے۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، اس کو کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے حلال ہوگا، اور اگر مرا ہوا جانور ہے وہ آپ کے لیے حرام ہوگا۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ ہمیں بتائیے کہ جو جانور یا انسان طبعی موت مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ جانور جو ہے وہ مر گیا ہے، یہ کس کی وجہ سے، اس کو کس نے مارا ہے، کس کی وجہ سے یہ مرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آتی ہے، تو یہ اس کو اگر موت آئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب ان لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، واہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، مذاق اڑانا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مر جائے اس کو حرام کہہ رہے ہیں، اور جو خود جس کو خود مار رہے ہیں، جس کو خود ذبح کر رہے ہیں وہ بھی تو خود ہی مار رہے ہیں نا آپ، تو اس کو تو آپ حلال کہہ رہے ہیں، تو یہ کس طریقے سے حلال اور حرام ہو سکتا ہے؟ تو ہم آپ کی ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اس طریقے سے کافی جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بہت نرم دل والے مسلمان تھے، ان لوگوں کو بھی ڈاؤٹ ہونا شروع ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات جم گئی، تب ان آیات میں جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، آپ کے لیے حلال وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جس کو ذبح کیا جائے گا وہ آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر یا تو طبعی موت مر جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا نام جس چیز پر نہ لیا جائے، بتوں کے نام پہ اس کو ذبح کیا جائے یا غیر اللہ کے نام پہ کسی کے نام پہ اس کو ذبح کیا جائے، تو وہ آپ کے لیے حرام ہوگا، مردار کی طریقے سے آپ پہ حرام ہوگا۔ تو تب ان لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی، اور اس کے علاوہ سائنس نے اس چیز پہ ریسرچ کی کہ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ حلال چیز کھاتے ہیں کہ اگر وہ اس کو ذبح کریں گے اس کو کھاتے ہیں، اور جو خود سے مر جاتی ہے اس کو نہیں کھاتے، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیا ایسی ان کی ٹیکنیک ہوگی، کیا ایسی سائنس ہوگی، کیا اس میں لاجک ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان اس چیز کو کھاتے ہیں اور باقی دوسری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ چیز سائنس سے ثابت ہوئی اور سامنے آئی کہ کھانا جو ہے وہ ہماری جسمانی یا روحانی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہترین چیز ہے، لیکن وہ مضر صحت ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر مردار جانور کا خون جم جائے۔
ٹھیک ہے، اگر جو جانور خود سے مر جائے گا اور اس کا خون نہیں بہے گا تو پھر اس کا بلڈ اندر ہی ہوگا تو وہ ہمارے لیے مضر صحت ہوتا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد حلقوں کے ذریعے سے اس کو ذبح کیا جائے، جیسے اونٹ وغیرہ ہے یا کوئی بھی جانور جیسے بکری ہے، گائے ہے، جس کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، ان کا خون بہ جاتا ہے اور وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اس سارا ان کا بلڈ باہر نکل جاتا ہے اور وہ ہمارے لیے کھانا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے صحت مند ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا گیا کہ خون گوشت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے مضر صحت بھی ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ حلال اور طیب پاک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے وہ گوشت پاک بھی ہو جاتا ہے، صاف بھی ہو جاتا ہے، اس میں سے بلڈ بھی سارا نکل جاتا ہے، اور یہ چیز آپ کے لیے واضح کر دی گئی ہے اور آپ کو اس کے حرام یا حلال ہونے کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے حلال کر دی ہے وہ ساتھ ہی بتا بھی دیا ہے کہ یہ کیوں آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے صحت رکھ دی گئی ہے، اس میں آپ کے لیے غذا بھی رکھ دی گئی ہے، آپ کی صحت بھی رکھ دی گئی ہے۔ دوسری چیز جو کہ حرام بتائی جا رہی ہے وہ آپ کے لیے مضر صحت بھی ہے، اس میں آپ کے لیے بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں یہاں پہ واضح کر دی گئی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور نہ کھائیں ایسی چیزیں جن پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، بے شک وہ گناہ ہے، فرما دیا ہے انہو لفسق، تو وہ آپ کے لیے گناہ ہے۔ اگر آپ غیر اللہ کا نام والی چیزوں کو کھائیں گے تو وہ چیز آپ پہ حرام ہو جائے گی، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ایسے جانوروں میں سے مت کھائیں جس پر اللہ کا نام نہ لے جائے، بلا شبہ یہ گناہ ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ تم جو ہے آپس میں لیجادلوک جدال کریں، جھگڑا کریں اس کے بارے میں کہ یہ حلال اور حرام کے درمیان میں پڑھ کے آپ لوگ جھگڑا کرنا شروع کر دیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو کہ آپ کو حرام اور حلال کے بارے میں آپ کو لڑوانے کے لیے، لڑائی کروانے کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آپ بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، انکم لمشرکون، تو آپ بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو کفار کی شک اندازی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی شک میں نہ پڑ جانا، ان کے بہکانے سے بہک نہ جانا، ذبیحہ کو حرام نہ سمجھ لینا، یعنی جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اس کا گوشت کھانے کا حکم ہوا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اب اس آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے، اس کا گوشت نہ کھائیے ورنہ گناہ لازم آئے گا، کیونکہ قانون شرع کی خلاف ورزی ہوگی۔ شیاطین تو اپنے تابعداروں اور رفیقوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قانون کو توڑیے، اللہ رب العزت کے قانون کو توڑیے، اور وہ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس قانون کو توڑ دیجیے۔ آپ نے حلال اور حرام میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ نہیں ماننا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا اسی پہ عمل کرنا ہے، اور اسی پہ اگر عمل کریں گے تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام میں، فرمایا جا رہا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ اور حکم مانیں گے تو آپ بھی مشرکین میں سے ہو جائیں گے، اور شرک کو قرآن پاک میں سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، اور بہت ساری آیات سے ظاہر ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، ہاں اس کے سوا جس نے گناہ کیا اور بخشش طلب کی۔ پھر ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ تعالیٰ نے جنت اس پر حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ بس آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے، اس سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، اور اس کو نہ کھاؤ، مردار نہ کھاؤ، اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اسی کو آپ کھائیں،
اور اس کے علاوہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، خواہ وہ جھٹکا گیا ہو، خواہ وہ گردن مروڑنے سے مار ڈالا گیا ہو، یا بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا اپنی طبعی موت مرا ہو، تو وہ حلال نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے بالکل حرام ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔